बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्या हुकूमत ने यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसका साथ देने वाली सियासी जमातों ने, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका पाकिस्तान के दस्तूर यानी कि पाकिस्तान के दस्तूर की खालिक जमात जिसका वो क्रेडिट लेती है, और फिर 18वीं तरमीम जैसी जो तरमीम है जिसने पाकिस्तान के अंदर असल मानों में वो जमहूरियत बहाल की जिसको बड़ी कदगनों का सामना था, और फिर दो डिक्टेटर्स जो ऊपर नीचे आए थे। ऊपर नीचे से मुराद ये है कि जनरल ज़िया-उल हक साहब और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में या के अदवार में जो कदगनें लगी थीं या उसका जो चेहरा गहना दिया गया था, वो साफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में किया। इसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों को अलबत्ता जाता ज़रूर है। क्या अब जब ये 27वीं आईनी तरमीम आई है तो क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पाकिस्तान की जमहूरियत को पढ़ लिख के दस्तूर के ऊपर दस्तखत करके 27वीं आईनी तरमीम करके दफन कर दिया है? क्या पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों ने जो सिविल सुप्रीमेसी है उसका जो अधूरा ख्वाब था उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया है? क्या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो क्रेडिट लेती है सिविल सुप्रीमेसी के ख्वाब का कि ये ख्वाब सबसे पहले उसने देखा था पाकिस्तान में, क्या उसने जो सिविल अथॉरिटीज़ के हाथ पांव काट कर एक फ़ौजी सरबराह के हाथ में दे दिए हैं या पाकिस्तान की फ़ौज के हाथ में दे दिए हैं? क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपनी तमाम जमहूरी जदोजहद सरेंडर कर दी है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के आगे? ये वो सवालात हैं जो 27वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने से पहले पहले या उसके मंजर आम पर आने के फ़ौरन बाद उठाए जा रहे हैं। और ये सवाल उठाने वाले कौन हैं? ये सवाल उठाने वाले सारे के सारे वो लोग हैं जो इमरान खान साहब का ढोल पीट रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरफ उनका झुकाव है, और वो मुसलसल पाकिस्तान की हुकूमत को और इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद वो मुसलसल इमरान खान साहब को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हावी देखना चाहते हैं या फिर इस तरह की जो भी ख्वाहिशात रखते हैं। ये सारे वो लोग हैं, बहुत कम वो लोग हैं जो इस वक्त या वो न्यूट्रल लोग हैं, बहुत कम, उनकी तादाद बहुत कम है जो वसवसों का शिकार हैं, जो बदगुमानी का शिकार हैं, जिनको इस तरमीम के पीछे कोई गहरी साजिश मालूम हो रही है। अब हमें इसका थोड़ा सा जायज़ा लेना पड़ेगा कि ये मामलात वाकई पाकिस्तान की जो जमहूरी कुव्वतें हैं उन्होंने अपने हाथ काट कर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दे दिए हैं या उनकी तश्तरी में अपना सर काट के रख दिया है। और क्या पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी का वो ख्वाब जो कभी पूरा नहीं हुआ वो अब सिर्फ किताबों में, ख्यालों में होगा, या वो कभी हकीकत का रूप धारेगा, या ये कोशिश जो पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी की थी वो बहुत दूर चली गई? एक बात जो मैं आपको इब्तदान ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि पाकिस्तान की सिविल सुप्रीमेसी कंप्रोमाइज़ हुई है, पाकिस्तान की सिविल जो अथॉरिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो गई है, वैसे तो कभी उस तरह से थी नहीं पाकिस्तान के अंदर, ना सिविल सुप्रीमेसी, ना पाकिस्तान की सिविल अथॉरिटी, ना इनकी कोई बालादस्ती थी, कोशिश थी। तो अगर किसी को लगता है कि ये कोशिशें जो हैं वो दिल हार बैठी हैं, तो इसमें भी कसूर 9 मई करने वालों का है, इसमें भी कसूर उन लोगों का है जिन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को नाको चने चबवाने की कोशिश की। पावर पॉलिटिक्स में सीधा सा एक असूल है कि पावर आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आप कोई गलती करेंगे तो फिर इसका खमियाजा बहुत बुरी तरीके के साथ भुगतना पड़ेगा, और इसका खमियाजा, अगर ये बात दुरुस्त है, अगर बिलफर्ज ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी फारे गई तेल लेने और ख़त्म, अब ये ख्वाब देखना छोड़ दें, बंद कर दें, अब सिक्का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चलेगा, जो लोग ये सोच रहे हैं, तो फिर वो इसके कसूरवारों को भी ढूंढे जिन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को 9 मई जैसे इक़दाम करके इतना ताकतवर कर दिया कि वो लोग जिनकी ज़िंदगी अबारत है या जिनकी ज़िंदगी भरी पड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल सुप्रीमेसी के लिए, पाकिस्तान के अंदर सिविल अथॉरिटी के लिए, पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म की जायज़ अथॉरिटी को तस्लीम करवाने के लिए, वो भी कंप्रोमाइज़ करने के ऊपर मजबूर हो गए। अव्वल तो ऐसा है नहीं कि इतनी कोई मजबूरी हो गई है। इसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं।
کل میرا خیال ہے کہ یہ سینٹ میں پیش کر دی جائے گی، کیونکہ جو قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی متعلقہ جو ایک کمیٹی ہے جس کو اسٹینڈنگ کمیٹی فار جسٹس اینڈ لاء کہتے ہیں یا پارلیمنٹری افیئرز کہتے ہیں، اس کا آج اجلاس ہوا۔ انہوں نے یہ جو ترمیم ہے کم از کم 243 جو آئین کا آرٹیکل ہے جس میں جو ترمیم مقصود ہے اس کو منظور کر لیا ہے، اس کی منظوری دے دی ہے، اور کل جو ہے کبھی امکان ہے کہ یہ سینٹ میں پیش کر بھی دی جائے گی اور یہ سینٹ سے منظور بھی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر 2-3 سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا کل سینٹ میں یہ کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کہ کوئی 3 ووٹوں کی کمی کا سامنا ہے، اور کل پہلے ملاقات کی تھی صدر مملکت سے جا کے جناب محسن نقوی صاحب نے، اور پھر صدر صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی گفتگو کی تھی۔ اگر یہ سول سپریمیسی کے، میں یہ ایک دلیل آپ کو دینے لگا ہوں کیونکہ ابھی چیزیں جو ہیں وہ بہت ابھی صرف تشریحات ہو رہی ہیں، لوگ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، ابھی بلیک اینڈ وائٹ میں ان کے سامنے ایز سچ اس طرح سے کچھ بھی نہیں آیا، اور اگر کوئی ایکٹ ہوتا ہے جس طرح یہ ہوا تھا نا جی 26ویں یعنی ترمیم منظور ہوئی تھی کہ فارغ ہو گئے، مارے گئے، لٹے گئے، تو جنہوں نے خواب دیکھے ہوئے تھے کہ پاکستان کے اندر ان کی جو بلیک میلنگ ہے اس کو کوئی راستہ ملے گا، 26ویں آئینی ترمیم نے ان کی بلیک میلنگ اور ان کی بدماشی جو آئین کی آڑ میں، قانون کی آڑ میں اور سپریم کورٹ کی آڑ میں چل رہی تھی، اس کا راستہ روکا گیا ہے، ان کی بدماشی ختم ہوئی ہے، ان کا جو گٹھ جوڑ تھا یا وہ جو خواب لے کے چل رہے تھے، جو ان کے پولیٹیکل ایجنڈے تھے، ان کے اوپر ضرب پڑی تھی۔ ادروائز تو کام چل رہا ہے، کام ٹھیک سمت میں چل رہا ہے اور درست سمت میں چل رہا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کی بالادستی جو تھی وہ مانی گئی، وہ قائم ہے، وہ چل رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت۔ اب جن کو یہ لگتا ہے کہ جی کہ پاکستان میں طاقت کا ایک گھر سپریم کورٹ کو بھی ہونا چاہیے، پاور پالیٹکس کا ایک پلیئر اس کو بھی ہونا چاہیے، تو سوری، ہمیں یہ 2 ہی پاور پالیٹکس کے پلیئر بہت ہیں ہمارے لیے، اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ جو ہماری رجیم ہوتی ہے وہ، اور آہستہ آہستہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی جان چھڑوانے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ اگر عمل چلے گا پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے، ویسے تو اگر کسی کو اصل جمہوریت چاہیے تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے الیکشن کا جو طریقہ کار ہے، ووٹ کاؤنٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کو ٹھیک کر لے، الیکشن کمیشن کی تقرری سے لے کے الیکشن کا جو انتظام کار ہے سارے کا سارا وہ ٹھیک کر لیں۔ وہاں پر تو موت پڑتی ہے وہ والا کام کرتے ہوئے، اور وہاں پر خواہش کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں واپس جو ہے وہ اڈاپٹ کرے اور مل کے حکومت کریں، کام سیدھا کوئی نہیں کرنا، تو پھر جس کا جو بس چلے گا وہ کرے گا بھائی جان۔ تو نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم کے بعد جو چیزیں جو واویلا مچ رہا تھا اس طرح سے چیزیں نہیں ہوئیں، پازیٹیولی آگے بڑھی ہیں۔ اب 27ویں یعنی ترمیم کے بعد جب یہ نافذ العمل ہوگی تو پھر پتہ چلے گا، پھر ہم ٹیسٹ کریں گے، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں کیا انہوں نے واقعی ڈیموکریسی کے اوپر کمپرومائز کر لیا، کیا انہوں نے واقعی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے آگے اپنے ہتھیار بھی ڈال دیے ہیں اور اپنے ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دیے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں، ہاں اگر کسی کو لگتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے نمٹنے کا طریقہ صرف 9 مئی جیسے کام کر کے ہے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے نمٹنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے سربراہ کو گالیاں دیں، آپ پاکستان کی فوج کو برا بلا کہیں، آپ پاکستان کی فوج کو جناب ہر طرح کی ٹینشن دیں کہ چھڑائیں گے نہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم انڈین آرمی کے ساتھ مل کے آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ٹمکان کر دیں گے، تو پھر ایک الگ کہانی ہے، پھر یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے۔ ادروائز پاور پالیٹکس میں جو طاقتور کھلاڑی ہوتا ہے سر جی، اس کے ساتھ آپ کو حکمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ورنہ طاقت کی تو اپنی زبان ہوتی ہے، طاقت کا تو آرگومنٹ بھی اپنا ہوتا ہے۔ طاقت کسی دلیل کو مانتی ہے؟ نہیں مانتی، وہ حسن اور طاقت جو ہیں یہ کسی دلیل کو نہیں مانتے ہوتے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی صرف شور و غوغا جاری ہے، جب یہ ترمیم منظور ہوگی اور چیزیں بڑھیں گی۔ اب تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ ویسے تو یہ جو ہے، میں پہلے آپ کو یہ والی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن اتحاد ہے، اس نے کہا کہ جی 27ویں ترمیم کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ پارلیمنٹ کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ سر کی چلانا؟ اگر اس ملک میں آپ نے پارلیمنٹ نہیں چلانی تو پھر کی چلانا ہے؟ ایک بات ہے، سوال ہے کرنے والا، مرضی ہے آپ کی۔ تو جناب وہ اب یہ پارلیمنٹ میں کیا نعرے بازی کریں گے، فلاں کریں گے، صبح بے نور کو، اس دستور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔
گائیں جی آپ جس کا جو دل کرتا ہے. نہ یہ پہلے کام رکے تھے نہ یہ بعد میں کام آپ کے ان اقدامات سے کام رکنے ہیں. آپ جتنا مرضی احتجاج کر لیں. آپ 2022 سے مارچ 2022 سے احتجاج ہی کر رہے ہیں. یعنی جب حکومت میں تھے تب سے لے کے آج کی تاریخ تک آپ احتجاج ہی کر رہے ہیں. آپ کے کسی احتجاج نے کوئی مثبت جو ہے وہ پیش رفت نہیں کی, کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا آپ کے کسی بھی احتجاج سے. تو کر لیں, یہ بھی شوق پورے کر لیں. نکتہ یہ ہے. اور پھر یہ جو احتجاج کر رہے ہیں نا, اور ان کا سب سے بڑا اعتراض و احتجاج یہ ہے کہ 243 کے تحت فیلڈ مارشل کو 47 کے تحت تحفظ دے دیا گیا ہے کہ ان سے جس طرح صدر کے پاس یہ تحفظ ہے, اس کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی نہیں ہو سکتی. بطور صدر اس نے جو اقدامات کیے ہوں, جس طرح کہ اب صدر صاحب کو بعد از صدارت جو ہے وہ مستقل انڈیمنٹی دے دی جائے گی, استثناء دے دیا جائے گا. اسی طرح آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کو, جس کے پاس یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ہوگا, یہ عہدہ مستقل ہوگا, تا حیات ہوگا. یہ عہدہ ہے, یہ اعزاز ہے, یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ کوئی آپریشنل ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ جاری رہے گی تا حیات وہ آرمی چیف ہی رہیں گے. آرمی چیف ایک آپریشنل عہدہ ہے اور یہ ایک اعزازی عہدہ ہے. تو یہ نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ جو تا حیات کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ٹائٹل رہے گا, تو وہ ٹائٹل رہے گا, اگین ٹائٹل رہے گا, آپریشنل ذمہ داری ساتھ کوئی نہیں ہے. دوسری بات کہ جی استثناء کہ ان کے خلاف جو ہے امپیچمنٹ ان کو کر کے فارغ کیا جائے گا. تو اس کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کو خوش ہونا چاہیے. اب یہ نکتہ ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہ آرمی چیف یعنی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بنیادی طور کے اوپر, جس نے بھی یہ والے آئینی ترمیم کے خد و خال طے کیے ہیں, جس نے بھی یہ ذہن رساں نے جو سوچا ہے, وہ یہ سوچا ہے کہ انہوں نے گھر جانا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ آرمی چیف صاحب نے یہ ان کے ذہن میں ہے کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد گھر جانا ہے, اور میں نے چونکہ یہ عہدہ فیلڈ مارشل والا جو عہدہ ہے یہ حکومت کا کہنا ہے, اور حکومت نے جب فیلڈ مارشل صاحب کو یہ جنگ جیتنے کے بعد عہدہ دیا تھا تو تب یہ وزیر اعظم اور صدر کی طرف سے کلیئر کیا گیا تھا, بتایا گیا تھا کہ یہ عہدہ کوئی کسی ڈیمانڈ کے اوپر نہیں دیا جا رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں, حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی کلیئر, اتنی دو ٹوک, اتنی شفاف اور اتنی غیر متنازعہ کامیابی پاکستان کی فوج کو جس کمانڈ کی جس جرنیل کی کمانڈ میں ملی ہے, اس کو ہم فیلڈ مارشل کا اعزاز دینا چاہتے ہیں, اس کو ہم نوازنا چاہتے ہیں اس عزت کے ساتھ کہ اس نے اس قوم کو شاید پاکستان کی بلکہ یقین پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی روشن کامیابی دلوائی ہے, اللہ کی نصرت کے بعد, اللہ کی مدد کے بعد. تو یہ تو یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک عزت افزائی ہے, ایک ایسا عہدہ ہے جو ایک جرنیل نے پاکستان کو, اپنے ملک کو, اپنی ریاست کو, دشمن جو ازلی دشمن ہے پاکستان کا یا اس ریاست کا, اپنے ملک کا, اس سے ایک جنگ لڑی اور پھر وہ جنگ جیتی اور قوم کو ایک فخر عطا کیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو یہ تو ارن کیا گیا عہدہ ہے, یہ ارن کیا گیا عہدہ ہے, یہ کوئی ڈرامے بازی سے نہیں ملا. اور ایسی جنگ کہ جس کی تردید جو ہے وہ کسی طرف سے نہیں آ رہی, عالمی مبصرین سے لے کے دنیا کی واحد سپر طاقت, اور پھر وہ اس جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں یار, جن کے جہاز تھے یہ فرانس سے لے کے رشیا, ہر طرح کے جو جریدے ہیں, جنگی جریدے یا آرمڈ فورسز کے جریدے یا پھر ڈیفنس سے متعلقہ یا جنگی مہارتوں سے متعلقہ جتنے جرائد ہیں دنیا بھر کے, وہ پاکستان کی کامیابی کے گیت گا رہے ہیں, اور ہر طرف سے, اور پاکستان کو کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. تو اس وجہ سے ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا, یہ عہدہ انہوں نے کمایا. تو اب اس عہدے کو عمران خان صاحب کے شر سے بچانے کے لیے, کیونکہ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور آ کے وہ والا یہ ڈرامے بازی کریں گے کہ جی کہ یہ جناب یہ تو بڑا غلط آدمی تھا, جنگ ہوئی نہیں تھی, اس نے فیلڈ مارشل جال سازی کی, اصل میں تو جنگ بھارت جیتا تھا. عمران خان صاحب کو اس قسم کی جو نیریٹو اختیار کرتے ہوئے, اس قسم کا بیانیہ بناتے ہوئے 2.5 منٹ لگتے ہیں. جس ٹائپ کی وہ مخلوق ہے نا عمران خان صاحب, اور جتنی ان کی گز لمبی جتنی زبان ہے, وہ جھوٹ بولتے ہوئے نہ شرماتے ہیں نہ جھجکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص, یہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک منفی ایک ان کی جو ہے وہ صلاحیت ہے.
تو وہ یہ والی کام شروع کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی عمران خان صاحب کو راستے سے نہیں ہٹانا چاہتا فزیکلی. اگین میں کہہ رہا ہوں فزیکلی، ورنہ ذوالفقار علی بھٹو کو، بینظیر بھٹو کو فزیکلی یعنی ایلیمنیٹ کیا گیا، راستے سے ہٹایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب، یہ ترمیم جو 27ویں ترمیم ہے، یہ عمران خان صاحب کی جان کی گارنٹی ہے. مطلب سمجھیں اس کا. دوسرا مطلب یہ سمجھیں کہ اس ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ کل کو عمران خان صاحب کے واپس آنے کے امکانات بہرحال موجود ہیں پاکستان کی ریاست میں، پاکستان کی ریاست کے کاغذوں میں، ایون کے اسٹیبلشمنٹ کے کاغذوں میں. وہ زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے، ورنہ زور زبردستی کے راستے موجود ہیں پاکستان میں. 2 کم از کم، ایون لیاقت علی خان کو بیچ میں ڈال رہے ہیں تو پھر 3 بن جاتے ہیں. جو 3 وزرائے اعظم ہیں پاکستان کے جو رہے ہیں وہ راستے سے ہٹائے گئے. تو اس لیے یہ چوتھے کو ہٹانا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ کوئی مسئلہ ہے. پہلے بھی جو آفٹر فیکٹس تھے وہ پاکستان کی ریاست اور حکومت، میں یہ اس کی قطعاً مطلب نہیں میں کہہ رہا کہ وہ جو قتل ہوئے تھے جن کو ایلیمنیٹ کیا گیا تھا، چاہے عدالت کے ذریعے کیا گیا تھا، چاہے سید اکبر کے ذریعے کیا گیا تھا، یا چاہے طالبان کے ذریعے کروایا گیا تھا، کہ وہ بڑا اچھا ایکٹ ہوا تھا، ویری گڈ. نو. تو اس کا مطلب یہ ہے سیدھا سا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف حیات بھی رہیں گے، ان کو راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا، اور دوسرا مطلب یہ کہ وہ واپس بھی آ جائیں گے. ان کو واپس آنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا اپنی لیگل جو پوزیشن ہے وہ کلیئر کرنے کے بعد. تو لہٰذا اس کا دوسرا مطلب ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ گھر جانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. اب یہ مہربانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس ملک پر ظلم پہلے ہو چکے ہوئے ہیں. مثال یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے اپنا نام 8ویں ترمیم کے ذریعے آئین پاکستان کے اندر گھسیڑا تھا کہ نہیں گھسیڑا تھا، کہ جو پھر ہم نے 18ویں ترمیم میں 2010 میں ان کا نام نکالا تھا 18ویں ترمیم کے ذریعے. تو وہ تو آخری سانس تک پاکستان کے اوپر مسلط تھے اپنی طرف سے، وہ تو جہاز پٹ گیا اس وجہ سے، مطلب پاکستان کی جو جان بخشی ہو گئی. ادروائز جناب ضیاء الحق صاحب کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا گھر جانے کا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب گھر جانے کے لیے ذہنی طور کے اوپر تیار ہیں. تیسرا مطلب یہ ہے، اب یہ کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، یہ فیلڈ مارشل کو تحفظ دینا، اور اسی کے اوپر ایشو ہے لوگوں کو. تاحیات پابندی، یہ تاحیات وہ تاحیات، یہ اس بات کو سمجھیں. تاحیات ٹائٹل کی گارنٹی ہے کہ تاحیات ٹائٹل ان کے پاس رہے گا فیلڈ مارشل کا، کیونکہ جنگ جتوائی یار. اس سے پہلے کسی نے آپ کو جتوائی، آپ کے دور میں تو آپ کی بھی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور جنرل باجوہ صاحب بھی گھبرائے ہوئے پھر رہے تھے کہ ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے سی ڈی ایف والا، چیف آف ڈیفنس فورسز، سی ڈی ایف، کہ وہ جو عہدہ ہے وہ، اب یہ ٹیکنیکل بات ہے بڑی، اب یہ سیاسی عہدہ نہیں ہے. اب یہ تینوں افواج کی کمانڈ ان کو دینا، اب یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ میں کوئی فوجی ماہر نہیں ہوں، دفاعی ماہر نہیں ہوں. میں نے 1-2 بندوں سے بات کی کہ یہ جنگ جو ہوتی ہے یہ تو ہماری ایئر فورس نے لڑی، مطلب یہ جو مئی والی جنگ تھی، اور آنے والے دور میں یہ وارفیئر جو ہے یا تو یہ میزائلوں سے ہونا ہے یا پھر یہ ایئر فورس سے ہونا ہے. اور ایئر فورس میں یہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، روبوٹکس، یہ جو ہوتے ہیں ڈرونز وغیرہ ساری چیزیں، یہ بھی ایئر فورس سے متعلقہ ہی ہیں. تو کیا یہ جو سی ڈی ایس ہے اور یہ جو مطلب اس کی کمانڈ جو ہے وہ ایئر فورس کے پاس نہیں ہونی چاہیے؟ تو جواب مجھے ایک ڈیفنس اینالسٹ نے یہ دیا کہ بھائی اگر یہ جنگ فرض کرو ہم ہار جاتے تو قوم نے کس کو اس کا الزام دینا تھا؟ شہباز شریف صاحب کو، عاصم منیر صاحب کو، یا بابر سندھو صاحب کو، یا نیول چیف کو؟ آپ جواب دیں. تو میرا جواب یہ تھا کہ عاصم منیر صاحب کو. تو انہوں نے کہا کہ یس، اللہ آپ کا بھلا کرے. پہلے ایک کنفیوژن رہتی تھی، اب چونکہ جنگ لڑ لی، جنگ ہو گئی، تو اب جو ہے وہ آنے والے دور میں اس طرح کے کام ہوں گے. یہ ریجنل اور انٹرنیشنل، سیمی ریجنل اور مطلب بڑے لیول کے براڈرلی اگر یہ دیکھیں تو یہ پاکستان کی ضرورت ہے. میرا یہ جواب تھا پھر آگے سے کہ یار کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے پہلے دن سے یہ عہدہ جو ہے وہ کریٹ کیا ہوتا تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی روٹیشن وائز جو ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو اس عہدے کو اگر پاکستان کے اندر پنپنے دیا گیا ہوتا تو پھر ہم اس کو برا بھلا کہتے کہ جی کہ آپ نے جنگ یہ ہروائی ہے. چونکہ پاکستان میں آرمی چیف دارالحمام ہوتا ہے،
تو انہوں نے مجھے پھر یہ بات کہی کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو کور فورس ہے وہ بری فوج ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ریجنل اس کے ٹارگٹس ہیں، یعنی کہ وہ ریجنل پاور کے طور کے اوپر بلکہ ایک دفاعی ریاست کے طور کے اوپر رہنا چاہتا ہے، ایون اوفینسو بھی نہیں بھی ہونا چاہتا. تو ڈیفینسو میں ہمیں جو ہے وہ یہ جو ہماری کور آرمی ہے وہ یہ آرمی ہے جس کو ہم یہ پیادہ فوج کہتے ہیں، بری فوج جس کو کہتے ہیں وہ ہے. تو برحال یہ ایک بحث ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو اب یہ اگین یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پاکستان جو تحریک انصاف ہے یا پھر جو اس ترمیم کے ناقدین ہیں اس کو اس جو فارمیشن ہے یا یہ جو کمانڈ دے دی گئی تینوں افواج کی چیف آف آرمی سٹاف کو، اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں. ایشو ان کو صرف اس کے اوپر ہے کہ فیلڈ مارشل طاہر آتا ہے اور اس کو جناب وہ مل گئی ہے امپیچمنٹ کے ذریعے اس کو نکالا جا سکے گا، یہ طاہر رہے گا. جناب وہ میں اگر کہوں کہ وہ پیک ہوئے پڑے ہیں تو کوئی بات غلط نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں کی ہونا ساڑھے نال ٹھیک ہونا ٹھاڑے نال. باقی وہ جو معاملہ ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ کا، اب اس میں ایک سوال ہے. اگین جس طرح 9 مئی کی بعد جو ہے وہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہوئی، اور اتنی طاقتور ہوئی کہ پھر اس کے بعد یہ جنگ بھی آ گئی، وہ جنگ بھی جتوا دی، اور پھر پاکستان کی جو قوم ہے اس کے اوپر یہ حقیقت کھل کے سامنے آئی کہ یہ صرف انٹرنل معاملات کے چیمپئن نہیں ہیں، یہ جنگ لڑ کے جنگ جیت بھی سکتے ہیں. تو پاکستان کی فوج کے اندر اعتماد اور بڑھ گیا. تو یعنی میں صرف نقطہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ایک تو جنگ مودی کا ہاتھ ہے، دوسرا عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے کہ عمران خان صاحب نہ 9 مئی کرتے. مطلب اس کے اوپر ہم 1000 دفعہ آرگومنٹ دے چکے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس جس طرح کا پاکستان میں چلتا ہے اس کے مطابق چلتے رہتے، آج وزیر اعظم ہوتے، نہ پنگے بازی کرتے. سوری ٹو سے میں اپنے الفاظ پر معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تگڑا کر دیا انہوں نے. اور اسی طرح وہ جو کالے گاؤن پہن کے، کالے جبے پہن کے، ججوں کے منصفوں کے منصب کے اوپر بیٹھ کے پروجیکٹ عمران خان اور عمران خان کی طرفداری کرتے رہے، آئین اور قانون کی آڑ میں عجیب و غریب قسم کے آرڈر جاری کرتے رہے، جو اٹ کھڑکا لگائے بیٹھے رہے ریاست کے ساتھ کہ جی کہ ہم نے اپنے محبوب رہنما کو ہر حال میں جو ہے وہ واپس اقتدار میں لے کے آنا ہے. یہ انہوں نے سی او ڈی کا راستہ، سی او ڈی میں جو خواب دیکھا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، وہ زیادہ آسان کر دیا، زیادہ آسان کر دیا. اب ذمہ دار ہیں وہ اس ساری چیز کے. اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ جی کہ پاکستان میں اب سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم سیشن کورٹ ہے، بس ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی. ایک علیحدہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہے، اور یہ جو جج روزانہ کی بنیاد کے اوپر تماشے لگا کے بیٹھے ہوتے تھے وہ تماشا بازی ختم ہو جائے گی. اتنی سی بات ہے. تو لہٰذا خاطر جمع رکھیں، اگر پاکستان کے ساتھ بہت برا ہوگا تو ہم مل کے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لتے لیے کریں گے، اور ان کی بعد جماعت جو ہے وہ کلاس لیا کریں گے. اور اگر پاکستان کے حق میں یہ ساری چیزیں بہتر ہوگی تو جنہوں نے یہ سیاپا کھولا ہوا تھا، یہ جو سیاپا کھولا ہوا تھا کہ اچھا بھلا ملک چل رہا تھا، لائن میں چل رہا تھا، باجوہ صاحب سے لے کے پھر میں وہی کہانی شروع ہو جاتی ہے جو پھر پاکستان کے طاقتور لوگوں کو بہت بری لگتی ہے. ذمہ دار وہ ہیں ان ساری چیزوں کے. اس پر کبھی غور کیجئے گا. فی الوقت کوئی قیامت نہیں آ گئی، سکون سے سوئیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.